बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और आप मेरी चंद दिन पहले वाली इंट्रोडक्टरी वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने बताया था कि क्या तरीका है तर्जुमतुल कुरान तैयार करने का। आपको मैंने एक सैम्पल पेपर भी दिखाया, पेपर पैटर्न दिखाया, आयात के बारे में बताया कि कौन कौन सी आयात की सूरत से याद करनी है। तो अब हम बाकायदा इसके पे लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी पहली सूरह मुबारक चैप्टर नंबर 1 जो है वो सूरह अनाम है। और जनाब चलते हैं किताब के अंदर, इसकी जो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इसका तारफ़ पढ़ते हैं, सारा कुछ डिटेल है। ये कुरान पाक की छठी सूरत है और 7वें पारे से शुरू होती है, मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है। इसकी 165 आयात हैं और 20 रुकू हैं। बहुत, ये भी काफ़ी बड़ी सूरतें हैं। ये पहली 7 मेन सूरतों में शामिल है। इस आयत की जो 136 नंबर आयत में अनाम का जिक्र है, जिसका बेसिकली मैनी मवेशी के हैं। ये एक लफ्ज़ है अन्नामो, उसका ये जमा है अल-अनआम, उससे इस मुनासिब से इसका नाम सूरह अनाम है। एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और पहले इसके MCQs करते हैं। मुशरिकीन की हिल्लत और हुर्मत का मेयार ये था कि खुद साख्ता अकायद थे जो खुद उन्होंने खुद गढ़े हुए थे और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हराम और हलाल का जो कंसेप्ट है वो किए होता। अल-अनाम जमा है, वाहिद है। इसकी जो किसकी वाहिद है? अन्नामों की वाहिद है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो देखने में एक जैसा है मगर फ़र्क है, वो अन्नामो है, वो अन्नामो है। ये फ़र्क होता है। ऐन की आवाज़ आप नून के ऊपर जो है वो ज़बर है। और ये भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हैं। अगला है कि अल-अनाम का मैनी क्या है? अल-अनाम का मैनी मवेशी है। सूरह अल-अनाम में सूरह अनाम भी इसको कहते हैं। अल तो आपको पता है कि अरबी में वैसे जो अल है, अलफ और लाम, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लिखा जाता है। जैसे अल मदीना लोग कहते हैं, अल-अनाम है, असल लफ्ज़ अनाम है। अलफ लाम पढ़ने में नहीं आता टेक्निकली, ये सिर्फ एक अरबी में खूबसूरती के लिए लिखा जाता है। तो तौहीद के दलाइल का जिक्र किया गया है और इसके साथ कुछ मिसालें दी गई हैं। किन की? अंबियाए कराम की मिसालें दी गई। रिज़्क़ की कमी के डर से अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन को मना किया अपनी औलाद को कत्ल करने से, खुसूसन अपनी बेटियों को वो ज़िंदा दरगोर कर दी करते थे जो कुरैश थे, मुशरिकीन मक्का थे जो। MCQ इसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सूरह अनाम का मरकज़ी मौजू जो है वो क्या है? इसका जवाब मिलेगा जी पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 हमारे सामने ओपन है। जैसे मुझे यकीन था माउस गड़बड़ कर गया। शॉर्ट क्वेश्चन ये जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। सूरह अनाम का जो मरकज़ी मौजू है वो तौहीद, रिसालत और आखिरत की माशी ज़िंदगी है। ये वाला, ये सारा आपने यहाँ तक करना है। ये मैंने साथ मेंशन किए हुए ऑलरेडी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जनाब अगला शॉर्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरह अनाम की फजीलत में एक हदीस मुबारक का मफहूम लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर जाना पड़ेगा वापस। ये जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 सूरह अनाम में। मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि पता हो कि हम लोग यहाँ से पढ़ें। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, यहाँ से। सूरह अनाम में कुरान मजीद की सूरह नाम कुरान मजीद की इब्तदाई 7 सूरतों में से एक है, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने इब्तदाई 7 सूरतें पा लीं वो बहुत बड़ा आलम है। आगे हवाला भी हदीस शरीफ का देना चाहिए, मसंद अहमद 8336। और बाद सहाबा कराम ने तो बहुत लंबा अरसा लगाया था इनको समझने में और इनको सीखने में। इन आयात में ये जो पहली 7 सूरतें हैं। अगला जनाब तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पेज नंबर 6 पे है। जानवरों के मुतल्लिक जो है, जानवरों से मुतल्लिक मुशरिकीन के कोई से 2 अकायद तहरीर करें। पेज नंबर 6। इसका पेज नंबर 6 पे जवाब है। ये जी पेज नंबर 6, ये है। यहाँ से मुशरिकीन ने हलाल और हराम के जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हलाल और हराम के असूल ख़ुद बना लिए थे कि फ़लाँ फ़लाँ जानवर के सिर्फ इन मर्दों के लिए हलाल हैं, मर्दों के लिए हलाल हैं और औरतों के लिए हराम है। कुछ ने चौपायों पर सवारी को हराम करार दे दिया था, कुछ ने चौपायों को बुतों के नाम पर वक़फ़ कर दिया था।
وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے تک آپ نے کرنا ہے، یہاں تک کرنا ہے۔ اسی پیج پہ اسی کی اگلا پیراگراف میں اگلا سوال ہے کہ سورہ انعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں، پیج نمبر 6 پہ یہی ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات دی ہیں معاشرتی، مثلا نمبر 1 یہاں سے شروع کریں گے، والدین سے اس نے سلوک کیا جائے۔ نمبر 2 آپ اس کو نمبرنگ میں لکھیں گے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے، قتل و غارت گری نہ کی جائے، یتیموں سے اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، ناپ تول کو پورا کرنے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا ہے۔ حکم فرمایا گیا ہے تک آپ نے یہاں تک کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہے وہ 5ویں پیج پر ہے، اوپر والے پیج پہ ہے۔ سورہ انعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت فرمائی گئی، عطا کی گئی؟ پیج نمبر 5 اوپر والے پیج پہ چلتے ہیں، یہ ہے شارٹ کوسچن نمبر 5، یہ بھی شارٹ کوسچن نمبر 6 پہ ہی ہے۔ ٹھیک شارٹ کوسچن نمبر 6 پہ ہی ہے یہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کا پیج نمبر 6 ہے، یہی پیج ہے، ساتھ میں منشن کیا ہوا تھا۔ سورہ انعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم لوگ، کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اغراض برتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پر نگبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا، پیغامات پہنچا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بعد وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دینا ہے جب آپ نے ان کو تبلیغ کر دینی ہے۔ شارٹ کوسچن مکمل ہو گئے ہیں، اگلے پیج پہ چلتے ہیں، مزید ایکسرسائز کیا ہے؟ میرا خیال ہے آیات کا ترجمہ ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی ہیں۔ جی بالکل، مندرجہ ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں، پیج نمبر 30 پہ اس کا جواب آپ کو ملے گا، اور میں نے آپ کے آسانی کے لیے ڈبل کام کر دیا، آگے آلریڈی ان کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے، لیکن پہلے آپ کو میں دکھا دوں کہ پیج نمبر 30 پہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ علیحدہ کر کے میں نے لکھا ہوا ہے، یہ ہے جی آپ کے سامنے جناب، پیج نمبر 30، یہ ہے پیج نمبر 30، بالکل اوپر لکھا ہوا ہے، وہی جو ایکسرسائز والا پیج ہے یہی پیج نمبر 30 ہے، اس کے بالکل اوپر لکھا ہوا ہے، میں نے آلریڈی ہائی لائٹ بھی کر دی ہے، تعالو جس کا مطلب ہے آؤ، پھر ربکم کا پوچھا گیا تمہارا رب، اب یاد رکھیں ان کے علاوہ بھی ان میں سے معنی پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ نے معنی سارے یاد کرنے ہیں۔ من املاک مفلسی کے ڈر سے، اس کے بعد اوفو پورا کرو، اور بالقسط انصاف کے ساتھ، تو یہاں سے آپ خود دیکھ لیں اور کر لیں، یا پھر میں نے آلریڈی اس پیج پہ آگے منشن کیا ہوا ہے، میں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ تعالو کا مطلب ہے آؤ، ربکم تمہارا رب، من املاک مفلسی کے ڈر سے، اوفو پورا کرو، عہد اللہ اوفو، اور جب وعدہ کرو تو پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ، یہ ہے۔ اس کے بعد جناب قرآن کریم کی جو با آیات ہیں ان کا با محاورہ ترجمہ، یہ آیات وہی ہیں، آپ کو پہلے میں دکھا دوں، منشن ہوئے ہوئے ہے کہ کون کون سی آیات جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ اگر آپ سورہ مبارکہ کے اندر جائیں تو جہاں سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہاں پھر منشن ہے کہ کون کون سی آیات پیپر کے لیے یاد کرنی ہے، یہ ہے جی۔
سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 کے باب محاورہ ترجمے کا امتحان لی جائے گا، اور جو ایکسرسائز میں پھر سوال پوچھے جا رہے ہیں یہ بھی سوال انہی آیات سے متعلق ہی ہیں۔ یہ ایک اس میں مسٹیک ہے، یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 153 ہے اور 152 اوپر والی آیت ہے، اس کو آپ لوگ ٹھیک کر لیں۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پیج نمبر 30 پہ اس کا ترجمہ ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 27 پہ ان تینوں آیات کا ترجمہ ہے۔ پیج نمبر 27 نکالیں، کتاب پہ واپس آتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس جناب یہ پیج نمبر 30 ہمارے پاس ہے، یہ پیج نمبر 29 ہے، یہ پیج نمبر 28 ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، یہ پیج نمبر 27 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ تھا، ولا تقتلوا، پوری آیت نہیں دی انہوں نے، بیچ میں سے انہوں نے آدھا دی ہے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہاں تک۔ پھر اس کے بعد یہ والی آیت ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ، یہ ہے ولا تقربوا مال الیتیم، ولا تقربوا مال الیتیم، اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، لا نکلف نفسا الا وسعها، وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بھی بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو اگرچہ کچھ داری ہو، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک ہے، اوفو تک ہے، جی بالکل، وَبِعَہْدِ اللَّهِ اوفو، یہاں تک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو تک۔ تیسری جو آیت مبارک ہے وہ آیت نمبر 153 ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اگلے پیج پہ۔ ماؤس میں بتا رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہے جناب، یہ ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، پس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اور اب جناب آخری سوال، جو کہ ہر ایک جیسا سوال ہے، لانگ، اس میں سے 10 نمبر کا لانگ آپ کو میں دکھایا تھا پیپر میں آتا ہے، وہ ہے کہ مرکزی مضمون لکھنا ہے، 2 صورتوں کا دیا جائے گا جس میں سے ایک کا لکھنا ہوگا پیپر کے اندر، تو اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے، پیج نمبر 5 اور 6 پہ یہ دیے ہوئے ہے۔ اب اس میں آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس کو کتنا شارٹ یا لانگ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا ہیڈنگ بتا دیتا ہوں۔ یہ جی مرکزی بنیادی مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ لانگ سوال۔ موٹی موٹی باتیں بتایا کریں، اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ اسلام کا بنیادی جو عقائد ہے اس کو بیان کی گئے، خصوصاً توحید کے دلائل کیے گئے ہیں، وحی اور رسالت کا اثبات کیا گیا، موت کے بعد زندگی یعنی آخرت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس میں مشرکین مکہ کی بات بتا دیں کہ انہیں غور فکر کی دعوت دی گئی ہے، پھر ان میں جو برائیاں تھیں وہ کر دیں، جو شرک کرتے تھے، جانوروں کے معاملے انہوں نے حلال حرام کیا تھا وہ بتا دیں۔ اس کے بعد بتائیں کہ جو زمین آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، کھاتا پلاتا ہے، دکھ تکلیف دور کرتا ہے، تمام چابیاں غیب کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں۔ اس کے بعد جناب نیچے آ جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہوا ہے، جسے توحید کا اس سے ریلیشن ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مخاطب کی گیا، وہی جو ہم نے ابھی شارٹ کوسچن کیا ہے وہ بتا دیں، اور اس کے بعد وہ جو حرام حلال والا کنسیپٹ تھا مشرکین میں وہ بتا دیں، اور آخر میں یہ بتائیں کہ کچھ انسانوں کو احکامات دیے گئے ہیں، معاشرتی احکامات اچھی زندگی گزارنے کے لیے، وہ کیا ہیں، وہ بھی ہم نے شارٹ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اولاد کو رزق کی کمی سے ڈر سے قتل نہ کیے جائے، بے حیائی کے قریب نہ آیا جائے،
عدل و انصاف کیا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، قتل و غارت گری یعنی فتنہ فساد نہ کیا جائے، یتیموں سے اس نے سلوک کیا جائے، ان کا مال نہ کھایا جائے۔ تو یہ تھا جی یہ والی ویڈیو، اور اس کے بعد جو اگلا صورت ہے اس کی ویڈیو بناتے ہیں بعد میں۔ تب تک کے لیے جناب اجازت، ملتے ہیں اگلی سورہ مبارک کے ساتھ۔ ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ دو ویڈیو کر کے اپلوڈ کی جائیں، 2 آپ لوگوں کی 2 سیکنڈ کی، تاکہ ساتھ ساتھ کام سب کا چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ آمین۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔